याद करवाने पे जोर दिया कुरान हकीम ने, और याद करते रहो, बार बार याद करो, इसी का नाम जिक्र है। यानी जिक्र का मतलब है याद करो। तो सामीन मोहतरम, अलिफ लाम मीम और उस जैसे मुकत्तआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई, कुरान हकीम के तमाम मुकत्तआत पर, और जो हासिल थे 14 हरूफ, उनसे बामुआनी एक ही जुमला जो सदियों की मेहनतों के बावजूद रिप्लेस न किया जा सका, मुख्तलिफ लोगों की मेहनतों के बावजूद जिस एक बामुआनी जुमला को रिप्लेस न किया जा सका, वो जुमला था कि सिरात अलियन हक नुमस्सिक हो, यही ही का रास्ता हक है, बस उससे तमस्सुक रखना, सुभान अल्लाह। तमस्सुक रखो। ज़ालिकल किताब, इसमें लुग़वी और इरफानी बहस आती है कि ज़ालिका सीगा के हवाला से और ज़मीर के हवाला से दूर का इशारा है, जबकि ये हाज़िल किताब है। तो इसको सम अप किया जा सकता है बहस में पड़े बगैर। बहस के अपने मफादात हैं, यानी अपने अफादात हैं, जो हम तक इरफानियात की मदद के लिए अगर पहुंचे तो यकीनन इल्मी फ़ायदा है। लेकिन सम अप करने का मकसद ये है कि हम तो बहुत कलील वक्त रखते हैं, पूरे सूरा को हमने इन चंद अय्याम में कवर करना है। हुजूर का इशारा कि अल्लाह की जो हकीकी किताब है वो लौह महफूज है, और जितनी किताबें अल्लाह ने नाजिल की वो सब हक थी, और कुरान हकीम उनमें से आखिरी किताब है। जितने सहाइफ नाजिल किए, जितनी किताबें, उन सब की तरफ इज्तमाई इशारा को अल किताब कहा, मगर कुरान वो निसाब है, वो लेटेस्ट अपडेटेड निसाब है कि जो अल किताब के उस तमाम हिस्सा को कवर करता है, या उस तमाम हिस्सा पर मुहीत है, कि जितना हिस्सा इल्म किताब का पैगंबर के बाद से लेकर कयामत तक के इंसानों की निजात के लिए जरूरी है, वो तमाम इस किताब में आ गया। लिहाजा ये हाज़िल किताब भी है, और कुरान में ज़ालिकल किताब कह के इसका वसी तनाजुर भी इसी एक लफ्ज में रख दिया। ये किताब, ये उसी ज़ालिकल किताब ही का एक जुज़ जो हमारे लिए हिदायत है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, रैब इसलिए नहीं कि इसकी खबर पहले से आ रही थी, हर आने वाले रसूल ने इसकी खबर दी, लिहाजा रैब रखने की जरूरत नहीं। जो अंबिया पे यकीन रखता है उसे रैब नहीं होना चाहिए कि ये किताब किसकी तरफ से। क्योंकि हर किताब ने कुरान की भी खबर दी और आखिरी रसूल की भी खबर दी, लिहाजा ये लारैब किताब है। और फिर आने वाला जमाना भी साबित करता चला जाएगा कि ये किताब लारैब है, जब इसकी कही हुई बातें, आज की कही हुई बातें कल साबित होंगी। हत्ता जाहिरी जिंदगी के मुस्तकबिल के बाद कब्र की जिंदगी, बरज़ख की जिंदगी, और फिर कयामत के दिन, इस किताब में वो गुफ्तगुएं भी मौजूद हैं कि जो कयामत के दिन होने वाली हैं मुख्तलिफ किरदारों के माबैन। वो मकाल में भी अल्लाह ने लिख दिए, शैतान और लोगों के माबैन, और उन लोगों के माबैन के जो पछताएंगे और मुजरिमीन होंगे अल्लाह और रसूल की निगाह में, वो क्या कहेंगे। तो हर बात चूंकि हो रही है, होती चली जाएगी, तो मुस्तकबिल भी गवाही देता चला जाएगा कि ये किताब लारैब है, और माजी गवाही दे रहा है कि हर आने वाले पैगंबर ने, हर आने वाले वसी ने इस किताब की सच्चाई की खबर दी। तो लिहाजा जो अहले ईमान है उनके अंदर इस किताब के बरहक होने में कोई रैब शक नहीं होना चाहिए। ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, फीहे को अगर ला रैबा फीह से मिलाएं
تو مطلب ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اور قاری عبد الباسط صاحب کی ایک تلاوت جب میں نے سنی تو مجھے دوہرا لطف آیا مرحوم کی. سورہ الحمد کے بعد انہوں نے ساتھ ہی سورہ بقرہ کو جب شروع کیا تو چونکہ عربی زبان کے بھی وہ ماہر ہیں، صرف قاری نہیں تھے، تو انہوں نے فیہ کو جب ملایا فیہ ہدی للمتقین تو اس کا ایک دوہرا معنوی لطف اجاگر ہوا کہ یہ فیہ اتنا بامعانی فیہ ہے کہ چاہے تو لا ریب کے ساتھ جوڑ لیجئے فیہ، اور چاہے تو فیہ ہدی للمتقین، اس میں ہے متقین کے لیے ہدایت. یعنی اللہ کے رکھے ہوئے لفظوں کا حسن دیکھیے کہ وہ پچھلے جملہ کا جزء بن جائے تو مطلب دیتا ہے، اگلے جملہ کا جزء بن جائے تو پورا مفہوم دیتا ہے. بے شک یہ بندے کے کلام میں یہ حسن آ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. کہ کوئی لفظ بھی کہیں اگر کسی کیفیت میں بھی استعمال کیا جائے اس لفظ کی معنوی قیمت برقرار رہے گی، حیثیت برقرار رہے گی. ہدی للمتقین ایک بہت اہم بات کہ یہ ہدی للناس نہیں، ہدی للمسلمین بھی نہیں ہے. اللہ نے جو ضمانت دی ہے کہ یہ ہدایت دے گا کسے؟ متقین. اور متقی وہ جو اللہ کا تقوی رکھے، اللہ سے ڈرے. اور اللہ سے ڈرنا اطاعت کا ڈر ہے، محبت و احترام والا ڈر، کسی ضرر رسان کا ڈر نہیں، پالنے والے کا ڈر، اس کے احسانات کی وجہ سے اس کا ڈر. سبحان اللہ. تو یہ محبت کا ڈر ہوتا ہے. ڈر کی بھی قسمیں ہیں. ایک کسی سے آپ تھریٹنڈ ہیں اور ہاریفائیڈ ہیں، یہ اور قسم کا ڈر کہ وہ چیز آپ کے لیے جان لیوا بن جائے گی. مگر یہ اس کا ڈر ہے جو جان دینے والا ہے، جو اس جہان میں بھی محافظ ہے، سلامتی دینے والا ہے، اور آخرت کی سلامتی کا بھی وہی دینے والا ہے. اس کا ڈر اس کی عطا کے سبب، اس کے احسان کے سبب، اس کی محبت و شفقت اور رافت کے سبب، اس کی طاقت کے سبب کہ اس کا اختیار اتنا عظیم ہے بے شک کہ وہ نافرمان کو سزا دے سکتا ہے، اور اگر مہربان ہو جائے تو کسی کی مغفرت فرما سکتا ہے. تو اس کا ڈر رکھنا مومن کا پہلا اصول زندگی ہونا چاہیے کہ ہر کام میں احترام اور محبت کے رشتے کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کا ڈر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے کہ میں یہ کام کروں گا تو کیا میرا اللہ اس پہ راضی ہوگا یا ناراض. اس کی مثال، آپ کوئی کام کر رہے ہو، بچے کو دیکھ لیجیے، فطری طور پہ اسے ابھی پتہ نہیں ہے. ایک بچہ جب تھوڑا سا شعوری ہو جاتا ہے، 3 برس کا 2 برس کا، اور وہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو پلٹ کے ماں کے چہرے کو یا باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے. صرف وہ کیوں دیکھتا ہے؟ وہ ڈر کے سبب یہ دیکھتا ہے کہ چہرے پہ غضب ہے یا مسکراہٹ ہے. اگر تو باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، میرا اس چیز کو ٹچ کرنا ممنوع نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ نہیں، وہاں چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے تو اس چیز سے بچ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. بس اسی طرح اللہ کا ڈر رکھنا ضروری ہے کہ ہم کام سے پہلے یہ دیکھ لیں، اس کے اصولوں کو اٹھا کے، اس کی کتابوں کو اٹھا کے، ائمہ اہل بیت اور پیغمبر کے فرامین کو یاد کر کے کہ کیا ایسا کرنا اللہ کو پسند ہوتا ہے یا نہیں. یہ ہے اللہ کا ڈر، اس کا نام ہے تقوی. ہر چیز سے پہلے اللہ کی رضا معلوم کرنا اور پھر اس سے ڈرتے رہنا. الذین یؤمنون بالغیب. اب متقین کون ہیں؟ متقین کے لیے لوگوں نے اپنا اپنا مرضی کا کرائٹیریا بنا رکھا ہے، لیکن اللہ نے متقین کی کچھ پکی اور مثبت و محکم سٹیبل نشانیاں بتائی ہیں. جن کی یہ نشانیاں ہیں بس وہی متقین ہیں. ان نشانیوں سے اگر خالی ہیں تو پھر ان کے ظاہری تقوی کو مت دیکھو. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ یؤمنون بالغیب، چھپی ہوئی نشانی ہے.
اب آپ کو کیا پتا کہ غیب کو کس طرح مانتا، مگر اس کے عقیدے سے، اس کی گفتگو سے، اس کے طرز زندگی سے پتا چلے گا کہ وہ غیب کو کس طرح مانتا ہے، ہاں نظریہ سے پتا چل جائے گا، بے شک اظہار ہوتا ہے ہوئے دل کے عقیدہ کا۔ اور جیسے کہ سورہ حج میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کیونکہ تقوی اور ایمان بالغیب چھپی ہوئی چیزیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ دل کے تقوی کا ایکس رے دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا، شعائر الہیہ کا کیسے احترام بجا لاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی نشانی کا اتنا احترام کرتا ہے تو یقیناً پھر وہ اللہ کا کتنا احترام کرتا ہو، بے شک سبحان اللہ کہ اللہ کا روبرو احترام تو ممکن ہی نہیں بنی نوع انسان سے، آمنا سامنا تو ہے ہی نہیں، تو اللہ کا تو جب بھی احترام کرے گا اس کی کسی نشانی کے احترام سے اس احترام کو ثابت کرے گا، اور اگر نشانیوں کے سامنے بے ادب ہو جائے تو اللہ اسے اپنی بے ادبی قرار دے گا۔ یہ بات طے ہے سورہ حج میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اگر قلوب کا تقویٰ دیکھنا ہے تو دیکھو ہماری نشانیوں کا احترام اور ان کی تعظیم کیسے بجا لاتا ہے۔ یہاں بھی وہی فرمایا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھے گا، جن چیزوں کو نہیں دیکھ رکھا مگر اللہ نے بتائی ہیں اور پیغمبر نے بتائی ہیں، ان تمام چیزوں پہ پکا ایمان رکھے گا، اسے شک نہیں پڑے گا کہ اللہ جانے یہ برزخ یہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، اللہ جانے یہ آخرت کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یہ میزان، یہ حساب و کتاب، اگر کوئی شک میں رہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، لہٰذا جو جی چاہ رہا ہے کر لو، نہیں، جو اس حالت میں رہا اس کا ایمان بالغیب نہیں ہے۔ مگر جس کا ایمان اس طرح سے ہے وہ دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ مانتا ہے آخرت کو، دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ خوف رکھتا ہے جہنم کا، دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ اشتیاق رکھتا ہے جنت میں جانے کا، دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ اس ذات کو مانتا ہے کہ جو خالق کائنات ہے، جو غیب اکبر ہے، اور اس کے بتائے ہوئے ہر غیب کو مانتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ایمان بالغیب رکھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب۔ دوسری نشانی یقیمون الصلاۃ، پھر وہ نماز کو قائم کریں گے، اور نماز قائم کرنے کی تشریح یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وقت پہ نماز پڑھیں گے یا وقت پہ نماز پڑھ لی، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ پھر اگر اس نے فجر ادا کی ہے تو ظہر تک، دوسری نماز تک بھی بندگی کے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے، سبحان اللہ سٹیٹس کا اظہار اس نے نماز میں کیا تھا، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، اور پھر عشاء سے پھر فجر تک، پتہ چلا پوری زندگی کا سائیکل نماز میں کیے ہوئے وعدوں اور عقیدوں پر قائم رہتا ہے، سبحان اللہ اور اس عمل کی حفاظت کرتا ہے جو نماز کی صورت میں ادا کیا تھا۔ اگر نماز ادا کر کے تھوڑی دیر بعد کسی عمل سے نماز پڑھی ہوئی نمازیں برباد کر دے تو وہ نماز قائم کرنا نہیں کہلاتا۔ حکیم الصلاۃ کی اسے قائم رکھے، اس سلسلے کو، گویا اللہ کے نزدیک دو نمازوں کے درمیان اللہ سے ڈرنے والا وہ بھی حالت نماز میں شمار ہوتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نماز کے وقت پہ نماز پڑھے گا، جس نے خوف الہی کو دو نمازوں کے مابین بھی یاد رکھا، پروردگار کی نگاہ لطف اسے وہاں بھی ان لوگوں میں شمار کرے گی کہ جو صلات کو قائم رکھتے ہیں، صلات کو پڑھ کے اسے چھوڑ نہیں دیتے، اس سے نکل نہیں آتے، صلات کے ماحول میں رہتے، صلات کے مزاج کو ترک نہیں کرتے کسی موڑ پہ، اب تو نماز پڑھ لی اب کچھ کر لیجئے، نہیں، بندگی، نماز تو آفیشیل حاضری ہے، آفیشیل حاضری کے بعد دفتر سے نکل ہے تب بھی آپ اس کی حضوری میں ہیں۔ نماز تو 5 وقت کی اٹینڈنس ہے، اٹینڈنس کے بعد بھی آپ اسی ادارے کے ماتحت ہیں، اسی نظام، اسی مملکت کے ماتحت ہیں۔ یعنی ایک اور مثال، یہ نہیں کہ آپ انکم ٹیکس کے آفیسر جائیں تو بہترین سٹیزن،
इमिग्रेशन के ऑफिस जाएं तो बेहतरीन सिटीजन, और गली में स्ट्रीट में आए तो आपको ना मुल्क की इज्जत का पास हो, ना कानून का पास हो, ना इंसानियत का पास हो। अब कहेंगे नहीं वो तो मैं सिर्फ उस वक्त लिहाज करता हूँ जब मैं किसी सरकारी दफ्तर में जाऊं। यानी आप ऑस्ट्रेलियन हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन हर वक्त आप रहेंगे तो आपको अच्छा ऑस्ट्रेलियन डिक्लेयर किया जाएगा। ये नहीं देखा जाए कि हाँ ये जब दफ्तर में आता है तो 100% कानून को फॉलो करता है और गली में जो चाहे करता फिरे, अपने घर में जो करे। आप हर जगह पे कानून का एहतराम रखेंगे, आप उस मुल्क के, उस शहर के बेहतरीन सिटीजन कहलाएंगे। इसी तरह अल्लाह की ममलिकत में रहने वाले का हर वक्त यही जिम्मा है कि वो हर वक्त उसका अब्द बन के रहे, हर कानून का एहतराम करता रहे, चाहे वो नमाज में है या नमाज से बाहर है, चाहे शहर सियाम में है, माह रमजान में है या किसी महीने में है, किसी यौम में है, किसी शब में है, वो हर वक्त अल्लाह के मुल्क का बेहतरीन शहरी बन के रहना चाहता है, अल्लाह की अबदियत में, अल्लाह की विलायत के मातहत, अल्लाह की सल्तनत में। ये नाम है अकीमुस्सलात। इसका जिक्र किया गया अकीमुस्सलात, जो हर वक्त अपने वादा सलात पर कायम रहते हैं, मेयार को कायम रखते हैं। अकीमुस्सलात व युकीमुनस्सलात, पहली निशानी गैब पर ईमान, दूसरी निशानी युकीमुनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ उनको हमने रिज़्क दिया, याद करवा दिया। ज़हन में बार बार इंसान के आता है मैंने सारा दिन आराम तर्क किया, मेहनत की, भाग दौड़ की, ये तो सब कुछ मेरा है जो मुझे मिला है। अल्लाह ने कहा नहीं, कहीं से तुझे कुछ न मिले अगर मेरा अम्र तेरी सरपरस्ती छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक रोज़ी रसान मैं हूं, मैंने कहा है कि मेहनत करो, वसाइल तक पहुंचो, तुम वसीले तक पहुंचो, मुहैया मैं करवा दूंगा। तो जो वसीले तक नहीं पहुंचता, आपका जिंदगी में तालीम हासिल करना, वसीला इख्तियार करना। आप ये ना कहें कि जब राज़िक अल्लाह है तो मुझे पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, मुझे किसी महकमे में जाने की क्या जरूरत है, किसी टैलेंट को सीखने की क्या जरूरत है, राज़िक तो अल्लाह। अल्लाह ने कहा नहीं, निज़ाम ये नहीं है, राज़िक मैं ही हूं, मगर मेरा निज़ाम ही ये कहता है कि तुम वसाइल तक पहुंचो, वहां बरकत मैं दे दूंगा, उस वसीले को कारगर मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए, वरना वसीले के दरवाजे पे जाके भी ठोकर ही लग सकती है, बने हुए वसाइल भी टूट सकते हैं। तो जिनको मिलता है उसी के लुत्फ व एहसान से मिलता है। इसलिए एक एक दाना जो हमें मिले रिज़्क का, एक एक पैनी जो हमें अता होती है, वो उसकी अता है। ये बात भूल न जाए कि वो हमसे कह रहा है कि मेरे रास्ते में खर्च करो उसमें से जो मैंने ही तुम्हें दिया है। अब यहाँ फिर मैं इस मैसेज को, जो कल मेरे जिम्मा था कि हमें भी कम्युनिटी को यहाँ देखना है कि हम अपने अदारे की, के जो अदारा अल्लाह के लिए काम कर रहा है, मासूमीन के मिशन के लिए जो काम कर रहा है, हम वहां किस मेयार पे दे रहे हैं। क्या हम मुख्तलिफ लोगों के सबब देते हैं या सिर्फ अल्लाह के सबब देते हैं? तो ये कहना किसी काम का नहीं आएगा कि हमने अल्लाह के सबब दिया। अगर हम किसी लम्हे पे किसी पसंद या नापसंद के सबब फी सबीलिल्लाह अमवाल का देना बंद कर दें, क्योंकि अगर अल्लाह के लिए दे रहे तो अल्लाह तो अब भी बैठा है, अल्लाह तो अब भी वहां है, मासूमीन अब भी निगरानी फरमा रहे हैं, जिक्र उन्हीं का है। इसीलिए ये गुजारिश अक्सर अदारों में, मकतब तशय्यो के और मकतब इस्लाम के मसाजिद में ये ऐलानात होते रहते कि ये निज़ाम जो है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून से चलता है। जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तुम अपना तो कुछ रखते ही नहीं कि उससे दो। अल्लाह पे कौन सा एहसान, अल्लाह तो इतना करीम है, पहले एक जेब में डालता है और कहता है कि इसमें से कुछ जहां जहां मैंने कहा है वहां वहां सर्व कर दो। और सिर्फ मसाजिद, इमाम बारगाह नहीं, आपके अइज़्ज़ो अकारब उनका पहला मुकाम है। अगर वो किसी मोहताजी में तो उनकी मदद करो, फुकरा की मदद करो, मोहताजों की मदद करो। और
फकरा और मोहताजों और परेशान हालों और मसाकीन का जो दायरा है वो शुरू कहाँ से करें? अपने घर से देखना शुरू करें। जैसे फितरा आ रहा है तो कहा गया, यहां तक सदकात में कहा गया कि ऐसा भी हो सकता है कि शौहर मोहताज हो और बीवी उसकी मोहताजी दूर कर सकती है, और बीवी मोहताज हो किसी चीज में तो शौहर ये खैरात उसे दे सकता है कि उसकी कोई जात की जरूरत ऐसी है कि जो रुकी हुई है और वो जायज है शरन, तो उसकी इमदाद कर देनी चाहिए अमवाले खुदा से। तो ये सिलसिला है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून बहुत बसीत है, मगर याद रखिए कि देकर मांग रहा है, वाह वाह आपका कुछ वाह। है ही नहीं कि आपसे मांगे, वाह वाह सुभान देकर अल्लाह। मांग रहा है, उससे बड़ा करीम कौन बेशक। होगा। तो जो देकर मांगे और इंसान उसमें बखील हो जाए, उसमें कंजूस हो जाए, वाह उसकी सजा फिर क्या होगी? फिर उसे शिकायत नहीं होनी चाहिए, सुभान अल्लाह। फिर वो किसी ऐसे इम्तिहान में मुब्तला कर देगा, तंगी के इम्तिहानात आएंगे और किसी सजा में मुब्तला कर देगा, तो उस वक्त इंसान की जुबान ये ना कहे पता नहीं हमने क्या किया और ये हो गया। ये है कि दो, और एलानिया भी दो, और ज्यादा फजीलत ये है कि सिर्री दो, छुपा के दो, इजहार मत करो, एहसान मत जताओ। कि अल्लाह हुर्मत को, इंसान की हुर्मत को बचाना चाहता है। बेशक। एलानिया देने का वहां मुकाम है कि जहां लोग इस रास्ते पे ना चल रहे हों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से रुके हुए लोग हों, ये उन्हें कोई तहरीक ना मिल रही हो, तो वहां अल्लाह ने कहा कि एलानिया दो, ताकि जब तुम एलानिया दोगे तो दूसरे लोग जिनके हाथ बंधे हुए हैं देने से, उन्हें भी तहरीक मिल जाएगी, उन्हें भी ख्याल आएगा कि फिर हमें भी खैरात करनी चाहिए। वहां एलानिया करो, और जहां इस चीज की जरूरत नहीं वहां एलानिया करने की नहीं जरूरत। वहां बस दो, अल्लाह देख रहा है, जिसके लिए अगर दिया है तो वो देख रहा है, वो आपको इसकी जजा जरूर अता करेगा। और उसने तो ये कहा इसी सूरह बकरा में, आगे चल के गुफ्तगू होगी, कि तुम एक दाना मेरे लिए दो तो मैं उसका मुखफ़फ़, उसका खुलासा अदा कर रहा हूं, तो मैं 700 गुना अदा करूंगा तुम्हें इस दुनिया में और आखिरत में बेइंतहा। बेशक बेशक। कोई अल्लाह से कारोबार क्यों नहीं करता? ये अज़ा खानों को देना, ये मजालिस से अज़ा पे सर्फ करना, ये न्याज, ये खैरात, ये मोमिनीन और मसाकीन की मदद करना, क्यों नहीं लोग करते? क्यों इसमें पीछे रह जाते हैं? एक दूसरे से रोज कमिटमेंट लेते हैं, हाँ भाई मैं ये अगर काम आपका कर दूं तो मेरा कितने % कमीशन होगा। अल्लाह ने कहा कि मैं पहले बता रहा हूं कि तुम नफा ढूंढते हो, तो मेरे रास्ते में एक दो तो मैं 700 उसका हिफ्जाना तुम्हें दूंगा इसी दुनिया। तो अब एतबार करने की बात है कि हम एक दूसरे पे एतबार करते हैं कारोबार में, मगर अल्लाह कहे कि मुझसे कारोबार करो, हम अल्लाह पे एतबार न करें, तो फिर अल्लाह अगर ख्याल करना छोड़ दे तो फिर अल्लाह से बंदे को शिकायत नहीं होनी चाहिए। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक। अभी वो पैकेज खत्म नहीं हुआ मुत्तकी की पहचान वाला, यानी ये तीसरी आयत में भी है और चौथी में भी है और 5वीं में रिजल्ट है। दूसरी आयत में ये था कि वो पर ईमान रखे। जो मुत्तकी कौन है? मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखे, जो नमाज को कायम करे, जो अपने हमारे दिए हुए रिज्क में से अल्लाह के रास्ते में सर्फ करे। और आगे बात बढ़ाई अगली आयत में कि वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उन बातों पर भी और उन अहकाम पर भी ईमान रखे कि रसूल जो हमने तुम पर नाजिल किए। इसमें सारा दीन आ गया। सुभान अल्लाह। कोई ये मत कहे कि हाँ नमाज भी पढ़ रहे हैं, खैरात भी कर रहे हैं और बाकी दीन का ख्याल छोड़ दे।
बाकी कुरान ने इतना 23 बरस में जो कुछ नाजिल किया उसको छोड़ दे तो फिर अल्लाह यहाँ ये इजाजत नहीं देगा कि तुम मुत्तकी हो, तस्लीम नहीं फरमाएगा कि तुम अपने आप को मुत्तकी कहो। अल्लाह कह रहा है कि नहीं, ये 3 बातें, ईमान बिल गैब, नमाज, खैरात, और उसके बाद हर मेरे अम्र पे उनका ईमान हो, वो लोग हैं मुत्तकी। बिमा उनज़िला इलैक, इस पे थोड़ी सी बात, और साथ का वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो इस रसूल से पहले के अंबिया पर और अंबिया नाजिल किए उन तमाम बातों पर भी ईमान रखे कि वो भी हक था। तो पता चला कि इस्लाम आदम से लेके हजरत खातिमुल मुरसलीन तक अंबिया पर कामिल यकीन रखने का नाम, और उन सब के वो अहकाम के जो तहरीफ नहीं हुए, और कुरान गवाही देते हैं कि हाँ ये इंजील की आयत अभी तक वही है जो मुझसे, मेरे फरामीन से आज भी मिल रही है, तो इसमें तहरीफ नहीं हुई। तौरात का फला हुक्म जिसमें अभी तक तहरीफ नहीं हुई, कैसे पता चलेगा तहरीफ हुई या नहीं? कुरान कसवटी है, वहां से आप कंपेयर करेंगे। अगर कुरान तायद कर रहा है तो वो आयत पर हक है, अगर कुरान के मिजाज के खिलाफ उसे कर दिया गया है तो बातिल है, घड़ी हुई आयत है। आयत को तब्दील कर दिया उन लोगों ने, उन कौम। मगर जो हक बातें हैं उन पे ईमान रखे। और किताब मजीद खुलासा है, बल्कि निचोड़ है सारी किताबों का। तो जरूरत नहीं कि आप मसाइल को चेक करने के लिए थोड़ी देर बाद इंजील खोल के बैठे हो, फिर तौरात के भाई बमा बिमा उनज़िला इलैका मिन क़ब्लिक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक के लिए मुझे इंजील को देखना नहीं। अल्लाह ने आप पे हुज्जत सिर्फ कुरान को बनाया है, मगर अगर आपके जहन में या फिक्र में या इल्म में बात है कि ये बात इंजील में भी है और इसी तरह है, तो फिर वहां भी एहतराम करते रहिए और उसका अपना इजहार ईमान कीजिए कि बिल्कुल ये भी अल्लाह की किताब है, यहाँ भी जो कुछ कहा गया वो बरहक। मगर कंसल्ट करने के लिए कुरान काफी है, और आले मोहम्मद से तफसीर लेंगे तो कुरान काफी है। अगर इतरत की दी हुई तफसीलात से हट के कुरान को समझने की कोशिश की तो तफसीर बिर्राए हो जाएगी और वो हराम। बिमा उनज़िला इलैक वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, इस उनज़िला इलैक में एक अजीब हुस्न है। सूरह बकरा यहां से शुरू हुआ कि इसकी 3री आयत में अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और तंजील की तारीख के मुताबिक जो आखिरी आयतें हैं उन आखिरी आयतों में एक आयत है बल्लिग मा उनज़िला इलैक या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक। तो ये मा उनज़िला इलैक और ये बिमा उनज़िला इलैक आपस में 2 जुड़वा पैगाम बन गए। पता चला कि जो बल्लिग मा उनज़िला इलैक वाली आयत तक पहुंच गया और अल यौम अकमलतु लकुम की मंजिल तक पहुंच गया, यकीनन वहां तक जिसने सब कुछ रसूल का कबूल कर लिया, पैगाम गदीर को हासिल कर लिया, वो ऐसा मोमिन है कि वो दावा कर सकता है कि मैं सारे पैगंबर को खुले दिल से कबूल कर रहा हूं और मैं ये हक रखता हूं कि मुझे मुत्तकीन में शुमार। लेकिन अगर उसने इस बिमा उनज़िला में यूं तो एक हुक्म है, हर आयत इसमें आ गई, लेकिन अगर कहीं 2 जुमले परवरदिगार के बाहम जुड़वा बन जाएं तो उस पैगाम को भुलाने वाला कैसे कह सकता है हाँ हमने भी बिमा उनज़िला इलैक 4 मंजिल को सर कर दिया। बड़े बड़े ये तबके, ये इस्लामी फिरके, ये नजरियात फिर रहे हैं, हाँ जी मुत्तकी बने हुए हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, खैरातें हो रही हैं, रोजों पे रोजे रखे जा रहे हैं, हज हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमने आयत पे अमल कर लिया बिमा उनज़िला इलैक, लेकिन उस आयत के उस अमर को गौर से कभी समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि फिर अल्लाह ने आखिर कुरान में जो आयत नाजिल की थी, अब तो वो सूरह मायदा में है, तरतीब वहां दी गई, लेकिन तंजीली लिहाज से वो गदीर के अय्याम में जो आई, हज्जे विदा हुज्जतुल विदा के बाद जो आयत आई वो कौन सी थी? अगर तंजीली लिहाज से या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक वाले हुक्म पे तहकीक नहीं की, उसे समझा नहीं, गदीर के करीब से नहीं गुजरे, तो फिर कैसे कह सकते हैं
باقی سارا اگر مل بھی گیا تو اسی طرح رائے گاں ہو جائے گا. کیوں رائے گاں ہو جائے گا؟ دلیل ہے کیونکہ پیغمبر کو اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ وَإِن تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر یہ ما انزل الیک والا حکم، غدیر والا حکم آپ نے انجام نہ دیا، ولایت علی کا اعلان آج نہ کیا، تو آپ کی رسالت کسی کام کی نہیں رہے گی. وہ رسالت پہنچانے کے باوجود محفوظ رکھنے کے لیے اس پیغام کو، اس وصی کا تعین ضروری ہے، اس کا اعلان ضروری ہے. اگر آج آپ نے وہ کام نہ کیا تو پچھلا سارا آپ کا اسلام، آپ کا سارا نظام رسالت عقارت چلا جائے گا. کچھ نہیں کیا گویا آپ نے. تو ایک مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ سارا کچھ تو قرآن حکیم کا اپناتا چلا جائے، مگر بلغ ما انزل الیک والی آیت حکم غدیر اعلان ولایت علی کو فراموش کر دے؟ تو بھائی جہاں رسول کی رسالت اس پہ عمل نہ کرنے سے باقی نہیں رہتی تو مسلمان کا اسلام کیسے باقی؟ بلغ ما انزل الیک کو مفعول ہے، جب آیت پڑھے بما انزل الیک، جو یہاں کہا گیا وہ وہاں کہا گیا. ذالک الکتاب لا ریب پر ایک بات یاد آ گئی، علمی لطافت ہے، اور اگلی گفتگو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تیزی سے موضوعات کور ہوں. جناب آدم کی توبہ، خلقت آدم، وہ سارے موضوعات وہاں پڑھے ہیں. جناب موسیٰ کا تذکرہ، دیکھتے ہیں آج کون کون سی بات. ابھی ہمارے پاس چونکہ 20 منٹ ہیں، لیکن جب کتاب کہا تو قرآن حکیم کے 70 باتیں ہیں. یہ حدیث تو سب کو معلوم ہے. چونکہ اس وقت میں مومنین سے مخاطب ہوں، تو جو بھی صاحب ایمان ہے کوئی چیز حدیث اور کلام معصوم بن جائے تو اس پہ شک رکھنا اللہ قبول نہیں کرتا. شک والا ایمان، شک والی نماز سے اطمینان والی نیند افضل ہوتی. تو شک تو نہیں ہونا چاہیے کہ باقی 70 باتیں ہیں. تو ظاہری مطلب تو ہے کہ یہ کتاب، اور ذالکہ میں اشارہ اس لیے ذالکہ رکھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ پیغام محدود تھا. دور کا اشارہ کیا کہ اس سامنے والی کتاب سے دور تک پہنچ جانا. کون کون اس مفہوم کتاب میں ہے، کیا کیا ہے. تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم امام نے، اللہ کے چنے ہوئے منصوص من اللہ امام نے قرآن کی جب اس آیت کو راز کے حوالہ سے، عرفان کے حوالہ سے بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ظاہری مطلب قرآن ہے، مگر اس کا باطنی مراد اس سے، ذالک الکتاب سے باطنی مراد وجود علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ بات عامت الناس کے لیے اہم نہیں ہوگی. یہ جن کے قلب ولایت کے لیے ٹٹولے ہی نہیں گئے وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے. کتاب تو ہم تو شروع سے جلد والی کتاب کو کتاب کہتے آئے ہیں. یہ کتاب کے لفظ کو اٹھا کے بھی وہ شیعوں والی بات کر رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب پہ لگا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کلمہ زندہ وجود کو کہا. آپ کس کو کلمہ کہتے ہیں؟ جملے کو. اور اسی سورہ بقرہ میں کلمہ کا استعمال زندہ وجودوں کے لیے ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کلمۃ اللہ کہا گیا. میں نے کل کہا تھا اپنے حواس کے تجربہ کو چھوڑ دیں، وہ خیر تفسیری مجلس تھی، تفسیری مجلس نہ تھی، مگر وہ بات چونکہ میرا مجمع وہ یہ کنیکٹڈ ہونا چاہیے کہ حواس کیا سمجھ رہے ہیں اس پہ مت جائیے. قرآن اور وارثان قرآن کیا کہتے ہیں اس پہ نگاہ رکھیے. اگر تو ڈگنگ کرنا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں عرفان کی گہرائیوں میں تو پھر ان نکات پہ گھنٹوں بیٹھ کے سوچا کیجیے. سبحان اللہ. اتنی سی آیت تو 1 سیکنڈ میں سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب لا ریب فی سمجھ میں آ گئی. اس پہ آپ کتنے گھنٹے لگائیں گے؟ کوئی عاقل انسان اس کو بار بار سوچے بھی تو کوئی نیا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. یہی نتیجہ ہے کہ ہاں یہ کتاب لا ریب. لیکن جو اللہ نے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے،
تو تفکر کیا اس بات پہ کروانا چاہتا ہے کہ اس کتاب کو لا ریب سمجھنا، ٹھیک ہے مان لیا، ایمان لے آئے، اب اور کیا سمجھے؟ تدبر یہ ہے کہ جو باطنی مفہوم ہیں آیتوں کے ان میں آپ سفر کرتے رہیں اور عرفان تک جا پاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہ رسول نے علم نہیں مانگا، رسول نے عرفان مانگا ہے، ممات ولم یعرف امام زمانے، صرف علم رکھ لینا، علم تو ہے کہ یہ کتاب ہے، عرفان یہ کہ کتاب کس 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 مفہوم میں اللہ کے نزدیک کتاب کہلاتی ہے، اس کو جان لینے کا نام ہے عرفان۔ سبحان اللہ۔ اور جس پر وہ مطالب کھلتے ہیں وہ ان سرسری مطالب کو پھر اہمیت ہی نہیں دیتا، کیونکہ یہ مطلب تو اس کے راستے میں آ جاتے ہیں، وہ منزل پہ نگاہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ تفسیر عیاشی میں یا کہیں بھی امام صادق علیہ السلام نے، امام عسکری علیہ السلام نے تفسیر عسکری میں یا تمام تفسیروں میں کہیں بھی آپ کو حکم معصوم ملے تو اسے رک کے ٹھہر کے ایمان سے سنا کیجئے، یہ مت سمجھیے کہ یہ تو چونکہ حواس خمسہ کی روح سے تو یہ بات کوئی اتنی آسان فہم نہیں ہے، لہذا میں اسے کیوں قبول کروں۔ بالکل، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور عامت المسلمین تو ہیں یہی کچھ۔ تو شیعہ ہونا بہت مشکل ہے، شیعہ اندر سے ابھی تک عامت المسلمین ہے، شیعان آل محمد نہیں بنے، اس لیے کہ انہیں ایسی باتوں پہ رکنا ٹھہرنا اور ان میں انوالو ہونا پسند نہیں آتا۔ جس کو ان چیزوں میں انوالو ہونا پسند نہیں آتا اسے کیا ضرورت ہے اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، مذہب شیعہ میں چھاپ لگائی ہوئی ہے شیعہ کی، اور مختلف باطل قوتوں کا ہدف بنا ہوا ہے، آئے وہاں جہاں سب مزے کر رہے ہیں۔ ظاہری قرآن تو سب نے پکڑا ہوا ہے، باطنی قرآن کس کے پاس ہے؟ تفسیر عیاشی میں امام صادق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اچھا تھوڑی سی بات اس پہ علمی، اور علی سے مراد تمام ائمہ اہل ولایت، تمام علی جیسے جو ہیں اس میں 12 کے 12 ائمہ وہ اس میں شامل ہیں، مگر چونکہ ان کے رہنما علی ہیں، ان کا مصرع اول علی ابن ابی طالب ہیں، ذکر علی جب آتا ہے تو پوری نظم ولایت اس میں آ جاتی ہے، پورا مضمون ولایت لفظ علی کے نیچے آ جاتا ہے، اور یہ مضمون ولایت شروع علی سے ہوتا ہے، ختم مہدی پر ہوتا ہے، 12 اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد، کتاب سے مراد یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام خود ہیں۔ اچھا، کتاب کا اطلاق فلسفہ اور منطق میں آئیے تو اہل اللہ نے کئی مقام پہ محاورے میں اللہ کے بندوں کو کتاب کہا ہے، یعنی یہ محاورہ اہل اللہ میں شامل رہے اگر آپ فلسفہ کا مطالعہ، وہ فلسفہ ایمانی و اسلامی کہ جو احکام معصومین کے سائے میں بیان ہو۔ اچھا، لطف ذالک الکتاب، یہ باتیں ہو گئی، حدیث ہو گئی معصوم کی، اب آ جائیے کہ دلیل کو اور بلند کر دوں، مجھے کچھ اشعار ملے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے، سبحان اللہ، کہ جو انہوں نے ہدایت اور تنبیہ کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ انسان کے لیے نظم فرمائے۔ ان میں حضرت نے انسان کو خود کتاب کہا، کیا انسان کو، انسان کو، فکری انسان کو، شک سے بالا رہنے والے انسان کو مخاطب کیا، اور امام فرماتے ہیں، وہ اشعار سن لیجئے کہ دواؤک فیک ما تشعر، پہلا مصرع، اے انسان تیرا علاج تو تجھی میں ہے مگر تجھے اس کا شعور نہیں۔ ایک ایک مصرع پہ آج جا کے سوچئے گا، بہت دیر تک آپ انوالو ہو جائیں گے، میرا علاج مجھے میں ہے، یہ میرے امام نے کہا، پھر میں اپنی بیماریاں فائنڈ آؤٹ کروں اور ان کا علاج اپنے اندر سے نکالوں۔ امام نے کہہ دیا کہ باہر سے نہیں آئے گا، تیرے اندر ہے، میرے نفس کی بیماریاں میرے اندر سے اٹھی ہیں، علاج بھی میرے اندر ہے، میں نکالوں، اجاگر کروں، حوصلہ کر لوں کہ آج سے اس خواہش نفسانی کو ترک کر دوں گا، اپنے اس نفسانی رویہ کو ترک کر دوں گا، تو علاج تو میرے پاس ہے، مگر چونکہ نفس مجھے اجازت نہیں دیتا، میں وہ اندر ہی رکھی ہوئی دوائی اٹھا کے
اپنے نفس پر استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ واہ سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے یہ بات ہنسنے کی بھی، ہم بچپن کا زمانہ تھا، اسٹوڈنٹ تھے، تو ایک جگہ کہیں دعا ہوئی، تو دعا کے لیے ہمارے ایک دوست بہت بزلہ سنج ہیں، ہر چیز کو زمانی انداز میں جسٹ اس کا ایک لفظی لطف لینے کے لیے، تو زندگی کو خوش رکھنے کے طریقے ہوتے ہیں، تو وہاں جب دعا مانگے کہ یا اللہ تمام گناہوں سے محفوظ رکھ اور بچا، اس کے بعد وہ دھیرے سے کہنے لگے کہ آج آپ جب دعا مانگ رہے تھے کہ تمام گناہوں سے بچا، تو میں کچھ دعا مانگتا مانگتا چپ سا ہو گیا تھا۔ حقیقت یہی ہے، یہ بہت بڑا تبصرہ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے کہ مجھے تو ابھی بہت عادت پڑ چکی ہے گناہوں میں، جو لذتیں ہیں، جو لطف شباب ہے، وہ سب حاصل کر رہا ہوں گناہوں سے، اور اگر دل سے کہہ دیا کہ آج کے بعد گناہ سے بچا لینا، تو وہ لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ چونکہ لذت روحانی کو بھی دیکھا ہی نہیں، اس لیے مادی لذتوں میں جو غرق ہوتا ہے انسان، وہ اس لذت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، حالانکہ اگر دیکھ لے تو پلٹ کے نہ دیکھے ان گناہوں۔ مگر اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے اس بات میں، وہ کہنے کو ایک مزاحیہ جملہ تھا، اللہ ان کی بھی توفیقات بلند کرے، اور وہ ایک بڑے اچھے مومن انسان ہے، مگر انہوں نے کہا جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو میں تو ذرا ٹہر سا گیا تھا، یہ گناہ آج واقعی اللہ نے سن لیا، تو سارے گناہ جو ادھر ادھر لطف آ رہے ہیں، مختلف معاشرتی گناہ اور مختلف قسم کے گناہ، نفسانی گناہ، یہ سب چھوٹ جائیں گے، اور زندگی ایسے محسوس ہوا کہ ایسے بے رنگ سی ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں نے کھلے دل سے آمین نہیں کہا۔ تو بات یہ ہے کہ امام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دواء کفی کا وما تشر، اے بندے تیرا علاج تجھی میں ہے مگر تو اس کا شعور نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر تو شعور کو ریکال کر لے تو تجھے دوا مل جائے گی۔ پھر فرمایا، اور اس کی مزید تشریح اگلے مصروں میں فرما دی، وداؤ کا، پہلے کا دواؤ کا، دوا مینز دوا، اور بیماری کو دا کہتے ہیں۔ بھائی دیکھیے عربی کا حسن بھی دیکھیے، بیماری داؤن اور بیماری کا علاج دواؤن، کیا کہتے ہیں، واہ واہ واہ، داؤن داؤن۔ اور امام نے دونوں لفظ ساتھ رکھے کہ آپ ادب بھی سیکھ جائیں، یعنی لٹریچر، لٹریری لطف بھی لے لیں۔ دواؤ کا فی کا وما تشر، یہی بلاغت ہے، یہی فصاحت ہے، اور صاحب نہج البلاغہ کہے صرف بلاغت معراج پہ ہوگی۔ دواؤ کا فی کا وما تشر، تیرا علاج تجھ میں ہے، تجھے مگر شعور نہیں۔ وداؤ کا من کا ولا تبصر، اور تیرے امراض تیرے ہی سبب سے ہیں مگر تجھے ان کی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے جتنے امراض ہیں، نفسانی ہیں یا جسمانی ہیں یا عقلی ہیں یا عقیدے کے ہیں، یہ تیرے ہی سبب ہیں۔ برائے خوشنودی امیر المومنین بلند تر صلوات۔ امام نے وہ تفسیر کر دی جو صادق آل محمد نے ذالک الکتاب کی۔ تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے نا، ذالک الکتاب تو اللہ کی کتاب تو ہے، خود علی تو اللہ کی کتاب بول کے کہہ رہی ہے وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينَ الَّذِي بِأَحْرُفِهِ يَظْهَرُ الْمُزْمَرُ، اور اے انسان تو خود کتاب مبین ہے۔ ادھر ادھر سے کتابیں مت ڈھونڈ کنسلٹ کرنے کے لیے، اللہ نے تجھے تصنیف کیا، تیرے اندر سب کچھ رکھا ہے، خود کتاب مبین ہے، جس کے حروف سے، جس کے ایک ایک حرف سے پوشیدہ رازوں کا انکشاف ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بِأَحْرُفِهِ یظہر المزمر، جس میں مزمر چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس کتاب کے ہر حرف سے۔ وَتَزْعَمَ إِنَّكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ، وَتَزْعَمَ إِنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ، عربی بڑی لطیف ہے۔ جرم کہہ دوں تو جرم ہے، زیر ڈال دوں تو اجرام کا واحد ہے، چھوٹا ذرہ، چھوٹی سی تخلیق، کیا کہنا ہے۔ اس لیے عربی جاننا قرآن پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے، قرآن شناسی کے لیے۔ اگر آپ اس کو عربی کے حوالے سے نہیں پہچانیں گے، قرآن کی زبان کو نہیں پہچانیں گے، تو بہت سے الفاظ جو کہے گئے وہ ادا نہیں ہوں گے، ہم کچھ اور۔ میں نے ابھی سرسری چکے پڑھا تو پہلے
عادت پڑی ہوئی اس عمومی لفظ کی، تو میں نے پڑھا وَتَزْعَمْ إِنَّكَ جُرْمٌ صغیر، نہیں، جرم صغیر کی بات نہیں ہو رہی. واہ جو گناہ عادت بن جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جرم. واہ جس سبحان گناہ کی معافی مانگ لی جائے وہ جرم نہیں رہتا، بے شک گناہ رہتا ہے. جس گناہ پر انسان تکرار کرنے لگے، عادت بنا لے، وہ اس کا جرم بن جاتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں گناہ گاروں کے لیے تو غافر ہوں، گناہ گاروں کے لیے تو غفور الرحیم ہوں، لیکن مجرمین کے لیے نہیں. سبحان اللہ، کیا مجرمین کو کہنا. سزا دیتا. بار طور یہ بات چونکہ جرم کے لفظ سے آئی تو میں نے ایک میسج یہاں بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی. حضرت نے کیا فرمایا؟ وَتَزْعَمَ إِنَّكَ جِرْمٌ صغیر، تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا ذراتی جسم سمجھتا ہے، واہ کیا عناصر سے کہنا. بنا ہوا. سبحان اللہ. مولا فرما رہے ہیں کہ تیرے اندر چھپے ہوئے راز ہیں، تو کتاب مبین ہے. انسان کبھی اپنا واہ مشاہدہ کیا کر، اپنے پہ بیٹھ کے غور کیا کر، اور پھر اپنی معرفت سے اللہ کی معرفت تک پہنچ. کیا کہنا. یہ خود امام ہی کا قول ہے، پیغمبر سے بھی منسوخ. سبحان اللہ. اپنے نفس کو پہچانا، اسی نے اللہ کو پہچانا. یہ پیغام آپ کا سنا ہوا ہے، امام کا پیغام. اسی کی دوسری تعبیر یہاں ہے وَتَزْعَمَ إِنَّكَ جِرْمٌ صغیر، تو اپنے آپ کو چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے. وَفِيكَ طویل عالم الاکبر، حالانکہ تیرے وجود اور تیری ذات میں ایک عالم اکبر سمایا ہوا. سبحان اللہ. یہ وہ گفتگو تھی کہ جو میں نے زبان امیر المومنین سے اسی کوٹ کی کہ امام تو آپ کو بھی کتاب کہہ رہے ہیں. اب وہ ایسا بندہ مومن ہوگا کہ جو ذالک الکتاب میں علی کو شامل نہ سمجھے، ذالک الکتاب میں پیغمبر کو شامل نہ سمجھے، سبحان اللہ. ذالک سبحان اللہ. الکتاب میں پیغمبر اور اس کے اوصیاء علی سے مہدی تک کو شامل نہ سمجھے. وہ انسان الکتاب کی معنویت اور روحانیت تک پہنچ نہیں سکتا. ہاں یہ تو اس کا لفظی مفہوم ہے. یہ کتاب تو ہمارے سامنے ہے قرآن کی صورت میں، یہ تو ان کتابوں کا لفظی مفہوم ہے. ان کتابوں کو مجسم دیکھنا ہو تو آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو، اور انہیں دیکھو کہ جو علی سے مہدی تک اللہ ہی کے چنے ہوئے اوصیاء پیغمبر. امام صادق نے اس لیے فرمایا کہ ذالک الکتاب سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور اس کے بعد چونکہ وقت اب ختم ہونے کو ہے، ہم اگلی گفتگو میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے دو موضوعات پر. ایک تو کوشش رہے گی کہ وہ کور ہو جائیں. ایک تو جناب آدم کا توبہ کرنا، اور وہ جو ترک اولا تھا، خطا کیا تھی جسے ترک اولا کہنا چاہیے، وہ کیا تھی. اور اس پر ویسے مانوی گفتگو تو ہو چکی ہے، چونکہ مجھے یاد ہے پچھلی گفتگو میں بے شک بڑے فاضل سوال کرتے ہیں ہمارے حیدر بھائی. آج وہ شاید تشریف نہیں رکھتے، حیدر علی جی وہ رکھتے ہیں تشریف. جی موجود ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے اس طرح اگر آپ سب لوگ مطالعہ کر کے آئیں تو ایک مانوی سوال سامنے آتے ہیں، اور اس سوال سے حقیقت میں اب اس قصہ آدم کی زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں رہی. سوال کا جواب سن لیجئے، اس میں تفصیلات آ جائیں گی. لیکن پھر بھی میں اس موضوع کو تھوڑا سا ٹچ کروں گا، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ، اور پھر ہمارے لیے بیان قوم موسیٰ میں کیا اسباق ہیں، ہمیں کیوں سنائے جا رہے ہیں. گزر چکی وہ قوم، تو عبرتیں اللہ نے کیوں رکھی قرآن میں. ہم اگر کچھ سیکھ نہیں رہے تو بیان کرنا بے مقصد. تو انشاءاللہ ان موضوعات پر گفتگو ہوگی، اور اس قوم کے اس گناہ کا ذکر ہوگا جس پر انہیں باب حتہ سے یا حتتن 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 کہہ کے گزرنے کا حکم ہوا. اس حتتن سے مراد کیا تھا، اور ایک دوسرے کو قتل کر دو یہ حکم ہوا. اسی سورہ میں بنی اسرائیل سے کہا گیا. سامری نے گوسالہ کی پرستش کروائی، اس قصے کو یہاں کیوں بیان کیا؟ کیا سامری جیسا ماحول اس امت میں بھی پیدا ہونے والا تھا کہ رسول آنکھوں سے اوجھل ہوں اور امت اپنی مرضی سے کسی چیز کی پرستش میں اس طرح سے
مصروف ہو جائے یا کسی چیز کی پرستاری میں لائٹ لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ جس کی مثال گو سالہ سے جا ملے اور انجام وہی ہو جو بنی اسرائیل. یہ مقصد نہ ہوتا تو اللہ اس بات کو، اس واقعہ کو اتنی تفصیل سے ہمارے لیے بیان نہ کرتا، کیونکہ یہ اساطیر الاولین والی کتاب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے صرف کہانیوں کی ٹیلز سٹوریز کی بک نہیں ہے، یہ عبرتوں کی بک ہے. اور اس لیے ہے کہ ان کو سامنے رکھو اور اپنا جائزہ لو کہ تم کن جیسے ہو، کیا تم بھی ان جیسے ہو، اور جو جو ان جیسا ہے اس سے بیزار ہو جاؤ، اور جو جو صاحبان نعمت کے ساتھ ہے پہلے صاحبان نعمت کو پہچانو، پھر ظالمین اور مغضوب تمہیں خود نظر آنے شروع ہو. لیکن جب تک انہیں پہچانے کہ نہیں تو ہر شخص جو کسی مقدس پہلو میں بیٹھا ہوا نظر آ گیا، عام ذہن کیا ہے، بھیڑ چال ہے کہ یہ بھی مقدس، وہ بھی مقدس، وہ بھی مقدس. اس لیے ہر فرقے کے مقدسات بھی آپس میں نہیں ملتے، کیونکہ اپنی اپنی سوچ سے کسی کو مقدس کہا گیا. کرائٹیریا قرآن کو نہیں رکھا کہ ہر چیز کو قرآن ایک ترازو کی طرح دونوں پلڑوں کے ساتھ کھلا ہے. ایک پلڑے میں قرآن ہے، ایک پلڑے میں اہل بیت ہیں. ثقلین کو قائم کرو، پھر سمجھو کہ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ثقلین کیا کہہ رہا ہے. جو یہاں تل جائے، صحیح تل جائے اور اس کا وزن مثبت وزن نکل آئے تو یقیناً وہ مقدسات میں ہونا چاہیے. اور جو یہاں پورا نہ اترے، پھر اس کو اپنے دل میں اگر رکھ کے مقدس سمجھا تو وہ گو سالے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھے گا. وہ ہمارے دل کا گھڑا ہوا بت ہوگا. اور کعبہ میں لوگوں نے پتھروں سے گھڑ کے رکھ دیے تھے، اور سامری نے گو سالے کو بت بنا لیا تھا، اور قوم کو موسیٰ اور موسیٰ کے بعد موسیٰ کے وسیع ہارون سے برگشتہ کر کے اس گو سالے کی پرستاری میں ایسا مصروف کر دیا کہ اللہ ناراض بھی ہوا اور عذاب بھی نازل ہوا، اور قیامت میں پھر حساب ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ قبلہ، ماشاء اللہ. میں بے حد ممنون ہوں اپنے تمام برادران پر. میرا روحانی لطف اجاگر ہوتا ہے. میرے محترم جناب محمد علی صاحب اس وقت سید عرفی ہاشمی کے نام سے ڈسپلے ہوئے ہیں. مجھے بہت ان کا اسلوب پسند ہے، تحقیقی آدمی ہیں اور قرآن کے اندر غلطی سے سرچ کرتے ہیں اور نوٹس آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹس لیتے ہیں. تو یہ ایک تحقیقی انداز ہے ان کا، ماشاءاللہ. لیکن آپ سب کا مشکور ہوں. ظاہر ہے آپ کے دم سے ہم ہیں. بے شک. تو اگر ہم قبلہ کوئی بیان کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو اب جو توقع آپ کر رہے ہیں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں. جی، ورنہ ہم سب دروازے آل محمد کے فقیر ہیں. اگر یہ تھوڑا سا وقت ہو تو کل آپ ایک ارشاد فرما رہے تھے سمیم بصیرہ پہ، تو اس سے اگر وقت ہو تو تھوڑا سا پوچھ سکتے کس کون سا نقطہ؟ سمیم بصیرہ کے حوالے سے کل آپ ارشاد فرمائے. سمیم بصیرہ، جی بالکل وہ یہی تھا. اس کے حوالے سے اگر ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ بالکل آپ فرمائیے، میں ابھی جواب دے دوں گا. بھی ہم رکھا کرتے ہیں کچھ منٹ سوالوں کے بھی. جی اچھا، میرا سر اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ بھی تھا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو سماعت اور بصارت کا جو لیول ہے وہ کوئی بھی عام دو انسان ہے ان کا برابر نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے پھر اماموں کا، معصومین کا یا انبیاء کا، وہ تو بالکل ان سے مختلف ہے، جدا ہے اور سب سے اوپر ہے. یقیناً تاکہ انبیاء میں بھی یہ مقام ہے نرفع درجات والا جو ہے قرآن فرماتا ہے، درجات موجود ہیں. جی. تو اس میں سر تھوڑی سی مجھے جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے جی اگر کچھ مکاتب فکر میں شاید اس میں حضرت عائشہ کے حوالے سے بھی یہ ملتی ہے، اور کچھ اہل تشیع میں صحیح نہیں ہے، لیکن میری تھوڑی سی خبر کے جی بالکل آپ فرمائیں. آواز نہیں آ رہی.
رک گئے شاید ان کا شاید کنیکشن. جی آ گئے واپس آ گئے. آپ کا مائک آف ہوا ہے محمد علی بھائی, آپ کا مائک آف ہوا ہے مائک. جی ان میوٹ کر دیا. جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی سر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں کچھ مکاتب فکر تصنع میں بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو وہ وہاں پہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا, اور شاید تشریحوں میں بھی یہ ایک ورژن ہے, میں صحیح نہیں معلوم لیکن میرا خیال ہے. میرا سر استدلال یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سماعت اور بصارت کا لیول کائنات میں سب سے زیادہ ہے, اور آپ کے قریب مولا کائنات ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی نور سے نورم واحدہ والی بات. بالکل درست فرمایا. تو اس کے اندر سر اب بات یہ ہے کہ قرآن میں ایک اور بھی استدلال ہے کہ نبی اکرم کو اللہ نے شاہد بھی بنایا. جی اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس میں دو چیزوں کے اوپر قائم کی شہادت کو, عموماً دو کے اوپر کا, کہ سمیع اور سماعت اور بصارت دونوں کو شہادت دلایا. اور حضرت موسیٰ کو سماعت دی صرف, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بصارت دی اور ساتھ سماعت بھی دی. اور سر اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو شہادت انسان کی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کروائی گئی. جی تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما زاغا ما طغا والی جو کیفیت ہے اس میں اللہ کریم کو نہیں دیکھتے تو وہ پھر سر شہادت کی جو زمرہ ہے وہ کیسے مکمل ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا ہے. اب میرا استدلال صحیح ہے سر, آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا جی. آپ کی آواز پھر رک گئی. جی سر میں ختم کر دیجیے آواز. اس میں میں عرض یہ کروں گا کہ روحانیت کی جو سماعت ہے نا اور بصارت, وہ ظاہری کان اور ظاہری آنکھ کی محتاج نہیں, اور اس بصارت یا بصیرت سے جو نظر آتا ہے وہ بھی مادی وجود اس کا ہونا ضروری نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ بصیر ہے اور اللہ سمیع ہے مگر کان نہیں رکھتا, اس طرح بنے ہوئے کان نہیں ہیں. جی بے شک وہ بذات ہی سمیع ہے, سب کچھ سنتا ہے. بذات ہی بصیر ہے, وہ سب کچھ سنتا ہے. تو جن ہستیوں کے روحانی مقامات اللہ نے اصطفاء کی منزل پہ رکھے اور انہیں اپنا حبیب بنایا, مرتضیٰ و مجتبیٰ اور مصطفیٰ بنایا, ان کو تو ودیت کر دیا خود ہی وہ مقام کہ وہ ہر وقت بصارت سے بھی ملحق رہیں اور سماعت سے بھی, سمیع ہونے سے بھی اسی شان کے ساتھ سن سکیں جو شان الہی ہے. اچھا, اس کے لیے میں عرض کروں سورہ توبہ کی ایک آیت ہے, قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرما رہا ہے سورہ توبہ میں تمام مومنوں سے. اب یہ آیت ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو جی اس وقت کے لیے, تو پھر قرآن اب تک کیوں ہے؟ آیت کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو دائمی مفہوم کے بغیر نازل ہوئی. سبحان اللہ. اللہ ایسا کلام کرتا ہے, مثلا جنگ احزاب ہے تو بظاہر وہ خطاب اہل احزاب سے, جنگ احد ہے تو بظاہر وہ خطاب اہل احد سے, مگر ایسا لب و لہجہ آئینی منشور والا لب و لہجہ رکھا کہ قیامت تک اب کردار اس آیت سے اتنا ہی استفادہ کرتے. تو یہ آئین کی کتاب ہے, یہ صرف واقعات کی کتاب نہیں, اس میں واقعہ بھی بس زبان بمعیار آئین بیان ہوتا. اس میں جب اللہ نے کہا کہ قُلِ اعْمَلُوا, تم جو بھی عمل کرتے ہو, فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ,
کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کو تین ہستیاں ہر وقت مشاہدہ کر رہی ہیں. فسیر اللہ، اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اور طرح سے دیکھتا ہوں اور یہ جو رسول اور مومنین خاص ہیں یہ اور طرح سے دیکھیں گے. اس دیکھنے کو اللہ نے اپنے مشاہدہ سے ملا کے بیان کر دیا، اس لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ رسول تو نہیں دیکھ رہا. تو کہا کہ تم جو بھی عمل کرو، تم جو بھی عمل کرو فسیر اللہ، ایک اللہ اس کو بس اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا رسول اور کچھ خاص مومنین وہ دیکھتے ہیں. وہ ہم جیسے مومنین ہوتے تو ہم تو دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، اپنے پیچھے نہیں دیکھ سبحان سکتے. اللہ. رسول آیات موجود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک پچھلی صف میں کوئی حرکت کرتا ہے، رسول فرماتے ہیں، اسے تنبیہ فرماتے ہیں. تو کہتا آپ تو سامنے دیکھ رہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ جسے حجت بناتا ہے، جسے رسول بناتا ہے، جسے ہادی بناتا ہے، وہ تمام دیہات میں بیک وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ نیند میں بھی غافل نہیں ہوتا، اس کی نیند لوگوں کے لیے نیند ہوتی ہے مگر وہ بیداری کے معیار پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سمیع ہیں اسی معیار پہ جس طرح اللہ نے خود کو سمیع کا، اپنی حجت کو بھی سمیع اس لیے بنایا کہ حجت نہ ہو تو مظہر کون ہو. اس صفت سمیع کا مظہر کون ہے؟ اس کی حجت، اس کا رسول اور اس کا بنایا ہوا امام. اس کے بصیر ہونے کا تو حضور نے جو یہاں فرمایا تھا سورہ النجم کی وہ آیت ہے نا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ لوگوں کو یہ شک پڑا تھا نا کہ وہاں جا کے اللہ کہیں بیٹھا ہوا اور بیٹھے ہوئے اللہ سے ملنے گئے. بھائی معراج کا جو بظاہری اسٹرکچر ہے وہ بھی جب اللہ ہر جگہ ہے تو یہی کیوں نہیں ہو گیا کافی؟ جو کہنا تھا یہی کہہ لے، وہ تو ہر جگہ پہ لا مکان ہے. کیا وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے؟ تو یہ بڑا لطیف نقطہ ہے. معراج وہاں جا کے کیوں ہوئی؟ تو عروج سے لفظ معراج. تو اللہ نے کہا کہ جو کائنات کا بلند ترین مقام ہے وہ میں اسے کائنات کی نسبت سے اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہوں، عرش، اور وہ مقام اجلال الہیہ ہے. سبحان اللہ. وہ مکان الہیہ نہیں ہے، اجلال، جہاں 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 ظاہر ہو سکتا ہے، وہ جہاں وہ شدت کے ساتھ اس کا احساس بڑھ جائے. جیسے نماز کے مصلی پہ اجلال ہے، ضرورت نہیں ہونی چاہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہترین. یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو اب بھی ہے تو اتنا، لیکن منزل اجلال یہ کرسی نہیں ہے. مسجد اور مصلی اور محراب مقام اجلال ہے. سبحان اللہ. بجلی ہر جگہ سے گزر رہی ہے، جہاں اس کی تار نکلے گی یا سوئچ ہوگا، سوئچ کو آن کریں گے تو لائٹ آن ہوگی. یہاں مقام اجلال تھا، بہترین کی توضیح کی مقام اجلال تھا، ورنہ بجلی تو ہر جگہ سے گزر رہی ہے. یہ لہریں یہاں پھیلی ہوئی ہیں، ٹیلی ویژن چل رہے ہیں گھروں میں، آپ کے چاروں طرف سے کہیں سے امریکی صدر لہروں کی صورت میں آپ کے دائیں بائیں پھر رہا ہے، کہیں سے کوئی عالم تقریر کر رہا ہے وہ گزر رہا ہے، کہیں امام صاحبہ تصویروں کی شکل میں آپ کے دائیں بائیں، پتہ نہیں کیا 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 ہے جو کچھ فلموں میں اور جو کچھ نشریات میں ہے، ریز کی صورت میں. ریز آپ کے چاروں طرف ہے مگر آپ کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے. اگر جیسے ہی وہ مقام اجلال جو سائنس نے ایجاد کیا اس کے لیے ریز وہاں اپنا اجلال ظاہر کریں گے، کیا بات، تو ہر جگہ ہوتے ہوئے وہ لہریں ظاہر صرف اس سکرین پہ ہوں گی جس کو ہم نے ڈیوائس بنایا ہے اجلال کے لیے. اس سے یہ لفظ اجلال کی میں نے تشریح کی. اسی طرح اللہ کائنات میں ہر جگہ پر ہے مگر مقام اجلال پہ بلا کے معراج کروا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اس کا پایا سلطنت، وہ اس جگہ پہ محدود نہیں. سلطنت کا پایا عرش ایک خاص جگہ پہ محدود. اس طرح حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے، کینبرا میں ہوتی ہے، چل یہاں بھی رہی ہے. مقام اجلال وہ ہے، مگر یہ تو نہیں کہ ہمارے باقی گلیاں محلے حکومت سے آزاد ہیں، نہیں. حکومت کی نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ رکھتی ہے اپنی نگاہ. جزاک اللہ. بہترین. تو سرویلنس کیمراز کا محتاج نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ میں اور میرے کیمرہ کا نام میرا رسول اور میرا ولی میرا امام. وہ جب جاتے ہیں تو بصارت اور سننے اور سماعت کے اعضاء کے ساتھ اللہ کا مشاہدہ نہیں کیا، بصیرت سے مشاہدہ کیا.
اور گفتگو بھی سنتے ہیں تو اس سماعت سے سنتے ہیں جو ہمیں وحی کی آواز سنائی نہیں دیتی مگر وہ سن لیتے ہیں. کئی بار صحابہ کے ہجوم میں جو آیتیں آئیں صحابہ کو پتہ ہی نہیں, وہ اپنی اپنی خسر خسر میں باتوں میں لگے ہوئے ہیں. کیا رسول کہنا کا تو ہے وہی رسول نازل اللہ ہو گئی, کا. کیوں نہیں سنی آپ نے؟ فرشتہ آیا تھا. بھئی آپ نہ یہ ایکسیس فرشتے تک رکھتے ہیں, نہ سمیع ہیں نہ بصیر ہیں. یہ جو سمیع و بصیر نے بنایا ہے جسے سمیع و بصیر, وہی اس کا پیغام سنے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قبلہ ماشاء بس اللہ, یہ زبردست, اس کا بہترین. لیول ڈیفرنٹ ہے. ہمارا لیول عضوی لیول اور ہے, اور حقیقی ہم پہ بھی یہ سماعت اور وہ بصارت کھل سکتی ہے اگر ہم اپنی روح کو تعمیر کریں. واہ بے شک, سبحان اللہ کسب سے سبحان کہتے ہیں نا, اللہ. کسبی ولایت, وہ لدنی ولایت کے ساتھ آئے. انہوں نے کما کما کے اپنے آپ کو بزرگوار نہیں بنایا. سبحان اللہ. اللہ انہوں نے بنا کے وہی بھیجا جس شان کے وہ تھے, پہلے دن سے اتنی بزرگ تھے. ہمارا جو فقیر ہے وہ پہلے دن ایک منزل پہ ہوتا ہے, پھر سالک بنتا ہے, پھر اس سفر سلوک میں آگے بڑھتا ہے, بڑھتے 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 ایک دور آتا ہے جب وہ 70 سال گزار چکا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں تو کہتے ہیں اب یہ کتب کے مقام پہ, تو پیدا ہوتے کتب الاقطاب کیوں نہیں لکھا؟ مگر یہ وہ گھرانہ پیدا ہوتے ہی منصب کے ساتھ آتے ہیں. انی عبداللہ وعطانی الکتاب وجعلنی نبیہ, ماں کی جوڑی میں, اور کہہ رہا میں اللہ کا نبی. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان آدم اللہ. خلق ہوئے تو یہ نہیں کہ بڑی مدت پھر وہ بڑے ہوئے. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ امری مخلوق محتاج نہیں ہوتی, یہ جو امر سے بنتے ہیں یہ اسی وقت کامل بنتے ہیں جس امر سے بنائے جاتے ہیں. بے شک بے شک بے آدم شک گرو کر کے حضرت آدم نہیں بنے. بے شک, سبحان اللہ بے شک, عیسیٰ سبحان ماں اللہ. کی جوڑی میں ظاہراً تخلیقی حالت میں آئے مگر تھے امری. اللہ نے امر کے ذریعہ ماں کی شکم میں, اس طرح یہ معصومین سارے امری ہیں. ظاہر ہوئے ماؤں سے, ولادت ہوئی, نسب بنا, مگر حقیقت میں امر سے آئے. حضرت حجت کا تو واقعہ سب نے سن رکھا ہے کہ 11ویں امام نے اپنی بے شک زوجہ محترمہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آج ذرا تخلیہ میں رہیے, اللہ آپ کو فرزند عطا کرے گا. تو بی بی حیرت سے جیسے چلا کے کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے, مجھے تو کوئی عوارض حمل ہی نہیں ہے, میں مبرہ ہوں, مجھے کوئی پریگننسی بھی نہیں ہے, میں کیسے ماں کیسے بن جاؤں گی؟ سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ اللہ کے امر میں شک نہ کرو, جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں بنا کے اللہ نے امر نازل کیا بطن مادر میں, اور وہاں سے ظہور کیا تو ولادت بھی بنا لیا, مگر امری مخلوق کو بھی امری رکھا. بے شک, سبحان اللہ, قبلہ ماشاء پیدا اللہ. ہی امام ہوئے, وہ چاہے بچپن میں تھے. امام محمد تقی علیہ السلام 7 برس کی عمر میں امامت یتیم ہوئے, اور اگلا امام وہی تھا. اور مامون کے دربار میں جو یحییٰ بن اقسم کا جو بہت بڑا مناظرہ لکھا ہوا, یحییٰ بن اقسم 70 سال کا قاضی, اور اسے ایسا لاجواب کیا 7 برس کے بچے نے, تو کہنے لگا اللہ یعلم یجعل رسالتہ, کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے اپنی رسالت کو کس میں رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گھرانہ جو رسالت ہے, اس لیے حدیث کتاب پڑھتے ہیں کہ ہم معدن النبوہ و معدن الرسالہ, ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. یہ معدن رسالت ہیں, یہ رسول سارے نہیں ہیں, لیکن وہ جو اوصاف رسالت میں ہونے چاہیے, یا جیسے لوگوں سے رسول چنے جاتے ہیں, یہ ان افراد میں سے ان کا معیار عمل اور معیار فضل وہی ہے جن میں سے اللہ اپنے انبیاء چنتا رہا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معدن ہے, سبحان اللہ. کان ہے, کان رسالت. تو حضور بس یہ میں سمجھتا ہوں میں نے وضاحت زیادہ اس لیے پیش کر دی کہ اس سے متعلق دوسرے سوال جو اٹھیں تو جوابات آپ تک خود اخذ ہو جائیں. بہترین قبلہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. مومنین کرام, بہت بہترین. جی مومنین کرام, جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی مومنین کرام, اب جو ہے ہم لوگوں کا
یہ والا سیشن تفسیر قرآن کا تو اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اب اس کے بعد آج 23ویں شب کے حوالے سے آج جو اعمال ہوں گے اس میں قبلہ مولانا سپرین حسین صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ابھی ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے اور اس وقفے کے بعد کہ ہم وقت کو مقرر کر لیں. جی قبلہ ہم بالکل کوئی 10:30 بجے رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی واجبات یا وائس سے فارغ ہو جائیں تو واجب کے مسائل ہوتے ہیں یا کسی کا کوئی واجب عمل رہ چکا تو وہ ادا کر لے. جی اس کے بعد ہم عمل قرآن کریں گے اور اس وقت میں 10:30 سے پہلے وہ نماز ضرور ادا کر لیں جو اس شب کی خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک بار سورہ الحمد 2 رکعت اعمال لیلۃ القدر، ایک بار سورہ الحمد اور 7 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد ہر رکعت میں یہ نماز. اور اس کے بعد بلا فاصلہ بغیر کسی سے بات کے 70 بار استغفر اللہ و اتوب الیہ. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ پیغمبر نے وعدہ کیا ہے کہ جو یہ نماز اس طرح 70 بار بعد میں استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ کلمات پڑھ کے 70 بار اٹھے گا، فرماتے ہیں ابھی اٹھے گا نہیں کہ اللہ اس کے اور اس کے والدین کے سارے گناہ بخش دے گا. سبحان اللہ. جس کا ہے وہی ذمہ دار ہے. یہ زیادہ دفعہ بھی یہی عمل کیا جا سکتا ہے کہ یہ عمل زیادہ دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی کی نیابت میں والد صاحب کے 2 رکعت صرف 2 رکعت. زیادہ تو اس میں کمال ہے نا، پھر وہ تو حصول میں کمال ہے کہ آپ اس کو اپنی طرف سے بھی ادا کریں، پھر اپنے والدین کی طرف سے ادا کریں، پھر کسی اور. حتیٰ معصومین نے کہا ہے کہ ہم راضی ہیں ان اپنے مومن بندوں پہ، ان شیعوں پہ، ان مومنوں پہ کہ جو عبادات مستحبات کو ہماری طرف سے ادا کریں. اللہ اکبر. آپ پیغمبر کی طرف سے یہ 2 رکعت پڑھیں تو اب ذمہ داری پیغمبر کی ہو گئی کہ قبول بھی کروا دیں. ابو طالب کی طرف سے پڑھے تو وہ آپ کے حامل بن گئے. خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ حضرت سیدہ کی طرف سے ان کی نیابت وہ عمل ہے کہ فرشتے آپ ان کے کام کرتے ہیں. اتنا کام تھا سیدہ کا، جبریل نے کہا نہیں آج یہ نیابت میں حاصل کروں، تو آ کے وہ شرف ملا بی بی کے وسیلہ سے. ہم اس کو اور زاویے سے صرف دیکھتے ہیں کہ ان کا کام کرتے، آپ جب کسی کا کام کرتے ہیں اس کی نیابت ادا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہم ایسے تو ہیں ہی نہیں، ہمارے اندر تو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ہم کانپ جاتے ہیں یہ سن کے کہ میں پیغمبر کی طرف سے نماز پڑھوں یا میں امام زمان کی طرف سے پڑھوں، میں کون؟ مگر ان کا حکم اتنا بڑا شیلٹر ہے کہ میری سوچ سے ان کا امر بڑا ہے. امر دے کر انہوں نے کہہ دیا تم کرو، آگے قبول کرنا نہ کروانا یہ کام ہمارا ہے اور مالک نے قبول کرنا ہے. سبحان اللہ. تمہارا اخلاص دیکھنا چاہتے ہو کہ تم ہمارے لیے اپنے جسم کو کتنا تھکا سکتے ہو، سبحان اللہ. قبلہ ہمارے لیے کتنا بیدار رہ سکتے ہو، تم اپنی زبان کا استعمال ہمارے لیے کس طرح کرتے ہو. تو اپنے لیے، اور وہ تو محتاج نہیں ہے اعمال کے. تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اس پر معصوم نے کہا کہ قیامت تک ہونے والی عبادتیں فرشتوں سمیت عبادت ثقلین میں آ گئی. انبیاء کی باتیں، ائمہ کی باتیں اسی میں ہیں، خود امیر المومنین کی باقی ساری باتیں عبادت الثقلین میں. ایک ضربت علی کی افضل ہو گئی ثقلین کی عبادت. اس علی کو کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، باقی نمازوں کی؟ تو وہ جو نمازیں ان کی ہیں معصوموں کی، آپ پڑھ کے انہیں ہدیہ کریں گے وہ آپ ہی کے کام آئیں گی. قیامت کے دن جب شفاعت فرمائیں گے تو یہی اعمال جو ان کے لیے وافر اعمال ہیں، یوز لیس ہیں ان کے لیے، وہ اپنے محبان صادق میں تقسیم کر کے ہمارے اعمال کی کمی کو پورا فرمائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے کہ اس بندے کی 50 سال کی نماز کمی پائی جا رہی ہے، بار اللہ میں 50 سال کی نماز میں دیتا ہوں. اب اللہ اپنا قانون کیسے بدلے گا؟ آپ سے کہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور فلاں مرحوم کو بخشنے، بھی پڑھا آپ نے ہے، اس کو کیسے بخش سکتے ہیں؟ اللہ نے اسائن کرنے کا رائٹ رکھا ہے، عمل آپ کر کے دوسرے کو ثواب دے سکتے ہیں. تو پیغمبر اور معصومین سے کیسے چھینے گا؟ آپ اپنی نمازیں ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اعمال تو ان کا تو ایک ایک عمل زندگی کے وزن سے کہیں برابر ہے، کائنات ثقلین سے برابر. تو جو ان کے اعمال ہیں، جو انہوں نے شب بیداریاں کی ساری رات، یا ایھا المزمل، یہ پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، تو رسول کیا صرف ہم صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت میں جانے کا حق
दोहराते दोहराते थकते नहीं, और रसूल को वो जन्नत जिसमें हमने जाना उसके लिए रातें जागना पड़ा, पत्थर झेलने पड़े नहीं, वो सब कुछ जो किया अपने हक की शफाअत को बुलंद रखने के लिए, कि फिर वो तकसीम करेंगे मखलूक में। अमीरुल मोमिनीन आखिरी बात सुने, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक जगह मजदूरी फरमा रहे थे, एक शख्स ने जो दुश्मन था, नस्बी था, आके दुश्मनाने खानवादे बनी हाशिम में से था, तो वैसे मुसलमान हुआ था, तो उसने कहा या अली, ए अली, आप अपने फजाइल तो बहुत बयान करते हैं, मगर उसने कहा नऊज़ बिल्लाह, आपके वालिद के लिए तो ये मारूफ है कि वो नऊज़ बिल्लाह हज़रत अबू तालिब के लिए था कि वो अजाब में। तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन का ये बड़ा मुस्तनद मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ, हजरत ने अपने बाजुओं से उस मट्टी को साफ किया और हजरत जो काम कर रहे थे, और हजरत खड़े होकर कहते हैं कि कमबख्त, वाय हो तुझ पर अगर मेरे वालिद अबू तालिब की नेकियां तमाम रुए जमीन के इंसानों पर तकसीम कर दी जाए तो इतना वजन और इतनी अहमियत रखती हैं कि अगर वो तकसीम हो जाएं तमाम इंसानों में तो दुनिया का एक शख्स भी आतिश जहन्नम में न जा सके। जनाब अबू तालिब की नेकियां पूरी जमीन के काफिरों को भी बख्शवा सकती हैं, मगर अल्लाह ये कानून नहीं रखता कि काफिरों को मोमिन की नेकियां दी जाएं, लेकिन हजरत ने उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी बता दी कि वो क्वालिटी ऐसी है उन अमाल की कि वो पूरी जमीन के लोगों की बख्शिश के लिए वो अमाल का वो तो एक एक फर्द पूरी जमीन को बख्शवा सकता है। आप वो मुबारक कौम है कि आपके पास 14 मासूमीन है। सुभान अल्लाह। यकीनन उन्हीं की शफाअत पे हम जो भी अमल करते हैं इसलिए करते हैं कि वो हमें अपना मान लें। हमारे अमल हमारे काम नहीं आने, बख्शवाना उन्होंने ही है, उन्होंने कुछ देना है तो बख्शे जाएंगे, लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए अदा करते हैं कि डिस्कनेक्ट ना हो उनके रास्ते से। बेशक जज़ाकल्लाह क़िबला। मोमिन करम इंशाल्लाह फिर आप तमाम लोगों से 10:30 बजे इंशाल्लाह इसी लिंक के ऊपर ये आप एक दफा फिर देख लीजिए। 2 रकअत नमाज आमाल शब कदर मुस्तहब, हर रकअत में सूरह अलहम्द के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास और उसके बाद 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, और इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों से 10:30 बजे फिर मुलाकात करेंगे। इसी वास्ता कुरान पेश करेंगे सर पे रख के, अमल कुरान होगा। जी बिल्कुल, वो अस्मा का वास्ता दिया जाएगा इंशाल्लाह, और फिर जोशन कबीर को हम तकसीम करके सब लोग पढ़ लेंगे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह दुआ जोशन कबीर पढ़ेंगे। तो मोमिन किराम इंशाल्लाह फिर आपसे 10:30 बजे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।